अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपना तीसरा बजट पेश कर चुकी है। मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के दावों के साथ वो इसे एक अच्छा बजट करार दे रही है जिसमें हर शोबे के लिए कुछ ना कुछ है। अपोजिशन इस बजट को मुस्तरद कर दिया है जबकि हुकूमत अपोजिशन के इस तर्ज अमल को गैर जिम्मेदाराना करार दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि जो घबराने का वक्त है वो खत्म हो चुका है। जब वो पहले कहते थे कि घबराना नहीं है तो लोग घबरा गए। उन्होंने अब कुछ दिन पहले भी यही बात की और अब उनका ये कहना है कि अब बेहतरी आ रही है। मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, वो घबरा जाते थे क्योंकि जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है जिंदगी में। अल्लाह का करम है कि अब हमारे लिए जो बहुत मुश्किल वक्त था वो निकल गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने उन्होंने भी आज वजीर आजम इमरान खान की तरह यकीन दिलाया कि जो घबराने का वक्त है वो खत्म हो चुका है, मईशत अब बेहतर हो रही है और अब हालात अच्छे हैं। बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि भाई 4.15 तो हुआ है मई तक, 1.16 हुआ जो भी, तो 4.7 की बात करते हैं तो ये कहां से 550 कर सकेंगे एक महीने में। इस वक्त का हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन 700 बिलियन का था, तो अगर हम उसमें 550 भी कर लेते हैं तो 4.7 हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं इस पे, जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं। क्या वाकई घबराने का वक्त खत्म हो चुका है? क्या मईशत इस हद तक बेहतर हो चुकी है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं? एक मामला जिस पर लोगों को शायद अभी भी घबराहट महसूस होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई का है। अपोजिशन का हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्जाम और तनकीद भी इसी हवाले से रही है। हुकूमत खुद तो इसका एतराफ करती है लेकिन अजनास की दरामद को इसका बड़ा सबब करार देती है। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा कि इस पर भी काबू पा लेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि जो महंगाई है उसकी शरह 10% से नीचे ही रहे। आई कैन अश्योर यू कि 10% इंशाल्लाह, अगर तूफान ना आ गया बाहर की मार्केट्स के बीच में, अदरवाइज और ऑयल मार्केट्स जो हैं वो $67 से निकल के $100 पे ना चली गई, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे यकीन है कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि उसकी निगाह हमारे पर वो शफीक है, वरना इस वक्त मैं आपके सामने ना बैठा हूं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 10% से, डेफिनेटली 10% तो नहीं, हम तो चाहेंगे 8%, उससे भी कम हो। अपोजिशन ये बात मानने को जाहिर बात है तैयार नहीं, और महंगाई कम करने के जो हुकूमती दावा है और ये जो हुकूमती उम्मीद है कि वो महंगाई पर काबू पा लेंगे, इसको मुस्तरद कर रही है। ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बड़ी ठीक हो गई है, बहुत अच्छी हो गई, कहते हैं ज़राअत में हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। चीनी बाहर से आ रही है, गंदम बाहर से आ रहा है, दालें बाहर से आ रही हैं, तो भाई ऐसी ज़राअत में तरक्की का फायदा पाकिस्तान के लोगों को क्या हुआ है? पाकिस्तान के लोगों की जेबों से इस नालायक, नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत ने पिछले 3 बरसों में कम से कम कोई 1000 अरब रुपए निकाल दिए। क्या हुकूमत बाकी मुआशी आशारियों की तरह महंगाई पर भी काबू पा लेगी? एक तो आज के प्रोग्राम में बजट के बाद की सूरत हाल और ये जो महंगाई वाला इशू है इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। दूसरा, जो ओवरसीज को वोटिंग राइट्स देने का मामला है, हुकूमत ने इस बजट को पेश करने से एक दिन पहले जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराया उस पर भी अपोजिशन की बड़ी तनकीद है और अभी बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के हवाले से, ओवरसीज को वोटिंग राइट्स देने के हवाले से, उस पर जो है वो अपोजिशन हुकूमत की मुखालफत कर रही है। अपोजिशन का उस पर क्या मौक़िफ़ है? क्या इस पर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो किसी मामले पर, नुक्ते पर इत्तफाक कर सकते हैं? आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इस हवाले से हुकूमत का जो बिल है, जो हुकूमत ने ओवरसीज को वोटिंग राइट्स देने की बात की है, उस हवाले से क्या कहा, ये भी सुनिए। एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है, जो सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है, जो लंदन में रह रहा है, उसको नारोवाल के हल्के के मसाइल का क्या पता है? लाला मूसा के मसाइल का क्या पता है? उसको जैकबाबाद के मसाइल का क्या पता है? उसे सवाबी के मसाइल का क्या पता है? उससे तो आप पूछें कि लंदन की आबो हवा कैसी है, लंदन की जो मैस ट्रांजिट है वो कैसी चल रही है। तो एक शख्स जो बैरूने मुल्क बैठा है वो हमारे मुल्क के हालात से बाखबर नहीं, वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता।
اب اوورسیز کا جو ووٹنگ کا معاملہ ہے اس پر آگے کیا ہونا چاہیے؟ کیا اپوزیشن اور حکومت کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ آج احسن اقبال نے جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی بھی بات کی ہے جو بیرون ملک پاکستانی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ جو پروگرام میں مہمان موجود ہوں گے میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں آج کی ڈیبیٹ میں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون سے، بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب آپ کے وقت کا۔ اور چودھری مندوب صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی آج کے اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو پہلے گھبرانا ہے یا نہیں اس پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو انتخابی اصلاحات اور اوورسیز کی ووٹنگ والا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ میں اعجاز چودھری صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی جو گھبرانے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ جی بہت شکریہ رحمان اظہر صاحب۔ آپ کو معلوم ہے کہ 33 ماہ کی ہماری حکومت ہے اور اس میں 15 مہینے کووڈ میں گزر گئے ہیں، اور کووڈ میں 5 ماہ ایسے تھے جو لاک ڈاؤن کرفیو کی طرح تھا۔ اس کے باوجود پاکستان کی اکانومی نے گرو کرنا شروع کیا ہے۔ یعنی اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو باقی ہمارے ارد گرد کے ممالک جو ہیں بہت ہی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے پاکستان کے یعنی حالات کو اتنا خراب نہیں ہونے دیا، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور دنیا کی WHO اور دیگر تنظیموں نے دوسرے ملکوں کو کہا ہے کہ پاکستان نے جس پالیسیز کو اختیار کیا کووڈ میں، آپ ان پالیسیز کو اختیار کریں تاکہ جس طرح انہوں نے اپنی معیشت کو سنبھالا دیا ہے باقی ملک بھی اس سے بچ سکیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے ہم بہترین جو 4-5 ممالک ہیں ان کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے ایسی پالیسیز بنائی کہ زرعی شعبے کے اندر، میں یہ بات آج سے نہیں تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فصل کم ہوئی ٹارگٹ سے، لیکن کسی فارمر کو آج تک ایسا کوئی ایک آدمی نہیں ہے جسے منافع نہ ہوا ہو۔ چنانچہ مجموعی طور پہ ہماری 65% جو آبادی ہے اس کے اندر یعنی گروتھ ہوئی، زرعی اکانومی کی گروتھ ہوئی، اور فارمر کو آپ کو پتا ہے 90% سے زیادہ پاکستان میں سمال لینڈ ہولڈنگ ہے، 12 ایکڑ سے 10 ایکڑ سے کم کے ذمہ دار ہیں، ان کے گھروں کے اندر یعنی روپیہ پیسہ بہتر ہوا، پر ایکڑ ییلڈ ان کی بہتر ہوئی۔ چنانچہ اس طرح بہتری آئی۔ پھر جو یعنی گزشتہ سال پیکیج دیے گئے کووڈ کے دوران، یعنی ایکسپورٹ اس کے نتیجے میں یعنی پچھلے 15 برس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ایکسپورٹ کے، اور وہ لوگ کہ جو بے روزگار تھے ان کو روزگار مل گیا۔ پھر جو یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے تحت گھروں کے لیے جو ایک پالیسی دی گئی وہ اس میں بڑا وقت لگا کیونکہ اس میں قانونی مسائل تھے، 2 سال لگے قانون بہتر کرنے میں۔ اب وہ اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ہوا، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے، ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے، ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہتر ہوا ہے، ہمارا ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے۔ یہ اصل میں انہی ایام اور انہی ماہ و سال کے اندر ہوا ہے جو گزشتہ 2.5-3 سال گزرے ہیں۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے آپ سب سے بڑی جو تنقید ہوتی تھی چودھری صاحب، جو جلسے ہم نے دیکھے جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی اس میں سب سے بڑا ایشو تو معیشت کا ہی تھا۔ سب سے زیادہ تنقید وہ انتخاب والا مسئلہ ہے دھاندلی والا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ معیشت والا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ بھی جو ہے وہ حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے، یہ اب حکومت کے قابو میں آ گیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ یہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اسے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور یہ کنٹرول ہونا شروع ہوا ہے۔ یعنی پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر یعنی ہم بہتری کی طرف بڑھے، یعنی سارے اشاریے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، سارے وہ اشاریے جو کسی بھی اکانومی کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو ہی اس سال کا اختتام ہوگا، یعنی اس مالی سال کی نہیں بات کر رہا، کیلنڈر ایئر کا اختتام ہوگا، دسمبر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت بہتری ہو جائے گی۔ مہنگائی کے بارے میں ایک ہی دفعہ عرض کر دیتا ہوں، جاوید عباسی صاحب، ساری دنیا کے اندر اس قدر بڑے پیمانے کے اندر مہنگائی ہوئی ہے کہ اس میں بھی پاکستان میں کم از کم مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو۔ جب قوت خرید میں اضافہ ہوگا کیسے ہوگا؟ 1350 روپے کی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1800 پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی باقی دنیا میں ہوئی ہے۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا میں ہوئی اور ہم قوت خرید میں اضافہ کر رہے ہیں, لوگوں کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. تو چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی بہتر یہ معیشت کا پہیہ چلے گا اور اس سے انشاءاللہ معیشت میں بہتری آئے گی. اگلے وقفے میں وہ بتانا چاہوں گا جاوید عباسی صاحب, سر آپ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں مہنگائی پر. ٹھیک جی جاوید عباسی صاحب, سر بڑا تاڑا اعتراض ہے سر مہنگائی پہ. وہ کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی باقی دنیا میں ہوئی ہے, اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑھ جائے اور اس پر جو ہے وہ قابو پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رحمان آزاد صاحب. ایک تو آج آپ نے اپنے انٹرو میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی اور جو بھی ایڈوائزر ہے فائنانس کے ان کا سنایا کہ انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. یہ ہم کبھی نہ گھبراتے کہ اگر آج سے کوئی 4 یا 5 ویک پہلے جب شوکت ترین صاحب کو یہ پوزیشن پہ بٹھایا گیا ایز اے ایڈوائزر فائنانس اور حفیظ شیخ صاحب کو رخصت کیا گیا اور شوکت ترین صاحب نے یہ پریس کانفرنس کیا اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو پکچر دکھائی تھی ہمیں, جو فیکٹر فگر انہوں نے دکھائے تھے, جو حکومت کی کارکردگی انہوں نے دکھائی تھی, وہ بڑی خوفناک انہوں نے دکھائی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی بند گلی میں پہنچ گئے. پہلے والی دکھائی تھی, پہلے والی پریس کانفرنس کے اب والی نہیں, جو 4 ویک 5 ویک پہلے کی تھی جب وہ ایز اے ایڈوائزر بنے تھے, اسی دن یا دوسرے دن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی, وہ مہربانی کر کے اس پہ آپ نے پروگرام بھی کیا ہوگا, آپ کے سامنے ہے. وہ جو تصویر انہوں نے اس حکومت کی دکھائی تھی, وہ جو اس حکومت کی اکنامکس پالیسیز انہوں نے دکھائی تھی, وہ اس اکانومی کی جو پوزیشن انہوں نے دکھائی تھی, وہ بہت خوفناک تھی. اور ساتھ ہی وہ یہاں نہیں رکے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے ایک بڑی اور بہت زیادہ ضروری بات ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ نے جو معاہدے کیے IMF کی وجہ سے, کاش وہ یہ معاہدے نہ کرتا, وہ ان کی یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن نہ مانتا, وہ ان کی ڈکٹیشن نہ لیتا, تو یہ جو ٹیرف, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو سوئی گیس کی قیمتیں ہیں, جو پیٹرولیم باقی قیمتیں, وہ اتنی بڑھا کے کہ عام آدمی کی زندگی اس نے مشکل بنا دیا. وہ ایک بڑی چارج شیٹ اس نے حفیظ شیخ صاحب کے متعلق کی ہے. پھر میں دوسری توجہ آپ کی دلاتا ہوں کہ جب حفیظ شیخ صاحب کو اس منسٹری سے علیحدہ کیا گیا تو حکومت نے بھی ایک بڑی چارج شیٹ شیخ حفیظ کے اوپر لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گیا ہے, یہ بے روزگاری کو ختم کرنے میں ناکام ہو گیا, یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا, اور ہماری اس کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری جو اکنامک پالیسیز تھی وہ بری طرح ناکام ہو گئی. یہ دونوں باتیں وہ تو جو حکومت کہتی تھی, حکومت کے کہنے کی وجہ سے یہ اس ایڈوائزر صاحب جو ابھی بتا رہے ہیں 5 ہفتے میں ان کی کون سی بات مانوں, وہ وہاں ٹھیک تھے یا یہاں ٹھیک تھے, کسی ایک جگہ پہ انہوں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے. اب چونکہ انہوں نے سینیٹر بننا ہے, اب زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کی ان کی سینیٹر بننے کی تھی. ظاہر ہے انہیں اب ایز اے ایڈوائزر منسٹر زیادہ عرصہ رہ نہیں رکھتے تھے. ظاہر ہے حکومت کی جو چودھری صاحب کے کولیگ بن جائیں گے, جی کولیگز بن جائیں گے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ چودھری صاحب اور دونوں اکٹھے مل کر اور بہتری لانے کی کوشش بھی ضرور کریں گے. لہٰذا گھبرانے والی بات وہ تھی کہ جب کچھ عرصہ آپ نے پہلے دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک وقت میں کہا کہ قوم کو کہ گھبرانا نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہے, دعائیں کریں گے. اتنا بڑا تیل سمندر سے نکلنے والا ہے کہ یہاں دولت کی فراوانی ہوگی اور ہر آدمی خوشحال ہوگا. کچھ ایسے بات پتہ چلا وہ تو پروجیکٹ ہی ٹھیک نہیں تھا, وہاں سے کچھ نہیں نکلا. پھر پرائم منسٹر صاحب نے اکنامک کی پالیسی خود آپ کو پتا ہے کہ یہاں کنونشن سینٹر میں لوگوں کو بلا کے دیا, انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے, میں آپ کو دنیا کی بیسٹ پالیسی دینے جا رہا ہوں, جس میں انہوں نے کہا کہ انڈے, کٹے, مرغیاں, دیسی مرغیاں اور پوری ایک بڑی لسٹ انہوں نے بتائی ہے کہ ہم پرووائڈ کریں گے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور دوسرے لوگوں کو. کوئی چیز وہ زمین پہ نہیں آئی ہے, بہتری نہیں ہوئی ہے, نہ اس پہ دوبارہ توجہ دی گئی ہے, نہ دوبارہ باتیں کی گئی ہیں. اب مہربانی کر کے اس وقت اس ملک میں جو مہنگائی کا عالم ہے, 400 سے زیادہ 500% کچھ چیزیں, دوائیوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, چینی, آٹا, روزمرہ کی, پیٹرولیم کی قیمتیں دیکھ لیں. میں باسی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز بڑھ گئیں, زراعت ترقی کر گئی, یہ فگرز دیکھ کے بھی آپ کی گھبراہٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہ بڑا اچھا بات آپ نے کی ہے. اس مہنگائی کے طوفان میں کیا اس بجٹ سے کسی عام آدمی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں تھی اس میں, لیکن کورونا کی صورتحال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو باہر پاکستانی لوگ رہے انہوں نے بڑی تعداد میں پیسہ بھیجا ہے, ان کو ایک کشن ضرور ملا ہے. یہ بھی ضرور ہے کہ ٹیکسٹائل اور دوسری انڈسٹری کو اس لیے بھی موقع مل گیا کہ چونکہ بنگلہ دیش اور
इंडिया में वो जो इंडस्ट्री काम कर रही थी उस कोरोना की वजह से वो चीजें रुकी हैं, तो हमें जरा कुशन मिल गया। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी अगर अच्छी होती, हर बजट से पहले एक वजीर फायर न किया जाता। ये तारीख में, दुनिया की तारीख में देख लें कि कभी ऐसा होता है, हर बजट से पहले एक नया चेहरा लाया जाता है, एक नया आदमी बिठाया जाता है, उससे कस्में दिलवाई जाती हैं, कौम को उम्मीदें दिलवाई जाती हैं। अच्छा। मुझे यकीन है कि तरीन साहब के साथ भी ये हुकूमत वही सलूक करेगी जो इन्होंने हफीज शेख साहब से किया है। हाँ, ये मामला को 7-8 महीने बाद पहला तो स्टेप सर ये है कि वो दुआ है कि वो सेनेटर बन जाएं। सेनेटर बनेंगे तो फिर मेरा ख्याल है वो आगे मामला चलेगा, फिर हो सकता है वो अगले बजट तक भी जो है वो रहें। बट चौधरी मंजूर साहब, सर आपकी क्या पोजीशन है? आप घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे? देखिए, एक बुनियादी बात जो देखने वाली है और खासतौर पर समझने वाली है वो है, आप अगर बजट पेश कर रहे हैं तो आपने जो गरीब तबका है, आम तबका है, उसके लिए क्या किया है। ठीक। एक तो आपने मुआहदा किया हुआ था, मुआहदे में आपने लिख कर दिया आपके वज़रान कि हम 25% तनख्वाह में करेंगे। अब आप लिखे हुए मुआहदे से, पहले मुआहदों से आप मुकर गए, इसी तरह से आप फिर मुकर गए। एक तो इसको देखना पड़ेगा अच्छा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह से मुकरना ही था तो फिर क्या जरूरत थी मुआहदा करने की, क्या जरूरत। दूसरी बुनियादी बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितनी है। अगर ये इन्फ्लेशन 11% या 11% से ऊपर बता रहे हैं तो इसमें एक बुनियादी चीज जो है वो सिर्फ देखने की है कि फूड इन्फ्लेशन कितनी है। और फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर 20% से ऊपर है। मैं चंद चीजों के यहाँ पे जरूर बताना चाहता हूँ ताकि एक सिर्फ हम ब्रेक डिस्कशन करते हैं, एक्चुअल जो रोज लोग चीजें खरीदते हैं उनको पता है कि महंगाई की क्या हाल। आटा जो है 2008 में 26 रुपए किलो था, 2013 में जो है वो 30 रुपए किलो हुआ। अच्छा। 2018 में 38 या 55 रुपए किलो और अब 75 रुपए किलो। ठीक। इस तरह से जो चावल था वो 75 रुपए किलो था 2008 में, फिर 61 रुपए किलो 13 में हुआ, फिर 76 रुपए किलो हो गया 18 में, और फिर 105 रुपए किलो इस वक्त बिक रहा है। दाल जो है, माश की दाल, वो 80 रुपए थी 8 में, फिर 13 में 132 रुपए, 18 में 144 और अब 300 रुपए पे है। ठीक है। तो दाल चना जो थी वो 60 की थी, फिर 8 में 84 की हो गई, 13 में 119 की हो गई, 18 में और 180 की होगी है। आई थिंक ये चौधरी साहब ये लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन मेरी जरा गुजारिश ये है कि अब ये जो गवर्नमेंट प्लान लेकर आई है कि हम आड़तीये का किरदार कम करेंगे, ये एक प्लान तो आज उन्होंने दिया, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात। क्या प्लान दिया? किसको? उन्होंने कहा जी कि आड़ती का किरदार कम होगा, स्टोरेजेस जो है वो बनाए जाएंगे, कोशिश होगी कि किसान जो है वो डायरेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ सेल तक जो है वो उसका जो है वो एक्सेस हो। ये जो कनेक्शन है ये क्या हुकूमत के लिए आपका बैकग्राउंड है लगा है, ये काम तमाशा? देखिए, ये एक खामखा एक नया तमाशा लगाने लगे हैं जिसकी कोई बेसिस ही नहीं। अच्छा, आप बताएं ना कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या है आपके पास? कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है। आप या तो बता दें कि ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, कोई ऑल्टरनेटिव स्टोरेजेस बनाने से आड़ती का किरदार कम, स्टोरेजेस जो है वो स्टोरेजेस, आप मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, आप मुझे ये बताएं सब्जी को आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं? बाकी स्टोरेजेस जो है, मक्की है, आजकल मक्की का सीजन है। हाँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि कंपैरेटिवली नून लीग के दौर से कीमतें जो है वो कंपैरेटिवली इस्तेहकाम रहा। हमारे दौर में 5 सालों में इस्तेहकाम रहा कीमतों में। हमने तो बाकायदा स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर देते थे जब कोई किसी किसानों के साथ जुल्म होता था। राइस पे किया, मक्की पे किया, वीट पे किया, सारी स्पोर्ट प्राइस हमने मुकर्रर की। अब कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, नून लीग के दौर में मक्की का बहुत बुरा हाल था, बाकी फसलों का भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन इनपुट्स कितनी महंगी हुई। हमारे दौर में हमने बिजली का बिल जो था यूनिट किसान को 5 रुपए का रखा था, आज कितने का है जरा बताएं तो सही। मैं ये सब ये फूड इन्फ्लेशन वाला मामला जो है वो इस पर आप डीजल को देख लें, आप पेस्टिसाइड्स को देख लें, आप खाद को देख लें,
اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کر دوں میں ساری چیزیں بتا سکتا ہوں میں کیا تھی 13 میں کیا تھی سارا بمپر کراپس کے دعوے ہیں اور کسان دو امپورٹنٹ چیزیں ان کا حکومت کا کہنا ہوئی ہیں، ایک تو کراپ اچھی ہوئی اور دوسرا کسان کو پیسے مل رہے ہیں، اب اس کے پیسے نہیں رک رہے۔ میں ذرا بریک کے بعد یہ فوڈ انفلیشن کا امپورٹنٹ ایشو ہے، آپ تینوں میرے خیال ہے اس پر بڑی اچھی بات کر سکتے ہیں، چودھری صاحب سے بھی ذرا پوچھیں گے۔ میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ اشیاء خورد و نوش کی جو مہنگائی ہے، اسی ایشو پر ہماری ڈیبیٹ جاری رہے گی۔ پھر کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی زراعت کے حوالے سے اور اشیاء خورد و نوش کے مہنگائی کے حوالے سے۔ اچھا، اس پر بھی ہم بات ذرا کریں گے، ڈسکشن جاری رکھیں گے، بٹ ابھی سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ساتھ آ گئے ہیں۔ میں ذرا کیونکہ بجٹ سے ریلیٹڈ ایک دو سوال ہیں وہ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو ہم نے کہا ان کو ذرا آن لائن لے لیں۔ سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ سر، ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن شاہ صاحب یہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ بیلنس ہو سکے گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہم ساتھ لے کے چلیں اور یہ جو بجٹ ہے جس کے اندر ہم نے کہا کہ ٹیکسز بھی نئے لگانے، بجلی کی قیمتیں بھی مہنگی نہیں کرنی، تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے سر؟ جی بالکل، آئی تھنک یہی اسمپشن بھی یہ ہے، امید بھی یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پینڈیمک کی اور گلوبل اکانومی کی، تو اس میں پاکستان کی جو حالات ہیں وہ آئی ایم ایف ان کو فلی انڈورس کرتا ہے، اور آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ پاکستان میں اکانومی کا جو پہیہ چل پڑا ہے یہ چلتا رہے، اور اس کی مین وجہ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل کنٹرول میں ہے، اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے، اور جو ہماری ریمیٹنسز کے اتنے بڑے آئے ہیں پاکستان میں ٹرانسفرز، کوئی 7-8 بلین ڈالر کی ایکسٹرا انجیکشن جو ہے اکانومی میں، اس سے آپ کا ایکسٹرنل بیلنس جو ہے وہ بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور جہاں تک آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا کنسرن ہے اس میں آئی ایم ایف کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ تو پرائمری ڈیفیسٹ ہے جو انہوں نے 0.7 کا دیا ہے، جو کہ آئی تھنک بڑا ریزنیبل ڈیفیسٹ ہے، تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اس کو۔ دوسرا جو ہے سرکولر مگر شاہ صاحب یہ جو ٹارگٹس جو سیٹ کیے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ اچیویبل ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک الیکشن ایئر بجٹ ٹائپ جو ہے وہ کوئی دے دیا گیا ہے جس کے اندر ایمبیشیس سپینڈنگ ہے، اور لیکن جو کلیکشنز ہیں، جو ریونیو جنریشن ہے، اس پہ شاید اس طرح سے اتنا وہ پریکٹیکل حقیقت پسندانہ جو ہے وہ اس کا تجزیہ نہیں ہے۔ So how do you assess this؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ غلط اسیسمنٹ ہے کہ یہ الیکشن ایئر بجٹ ہے، یہ الیکشن ایئر بجٹ تو نہیں ہے، یہ تو گروتھ سٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جانے والا بجٹ ہے۔ سو آئی تھنک کہ اس میں جو ٹرانزیشن ہے وہ ٹرانزیشن ساری کی ساری جو ہیں ریلیٹ کرتی ہیں سٹیبلائزیشن کے بعد گروتھ فیز پہ، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی میجر جو انسینٹیوز ہیں وہ پروڈکشن کے انسینٹیوز ہیں، وہ ایکسپورٹس کے انسینٹیوز ہیں، را مٹیریلز کے اوپر جو بہت بڑا میجر چینج ہوا ہے کہ بجٹ ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا گیا، بجٹ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اور آپ کی کمپیٹیٹیونیس کی پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا ہے کہ ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ میں جو چیزوں کی بھی ضرورت ہے وہ پوری طرح سے دی جائیں۔ اسی طرح آپ کا جو اس میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے بجٹ میں گروتھ کے ساتھ، وہ ہے پرو پور گروتھ، کہ جو غریب کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹلی اٹیک کرنا ہے، جو کہ پرائم منسٹر کا انسٹرکشنز ہیں کہ ہر پروگرام میں ہم نے دیکھنا ہے کہ عام آدمی کے لیے ہم ڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے جاب اپرچونٹیز بن رہی ہیں، اس کے لیے ہاؤسنگ بن رہی ہے، اس کے لیے ہیلتھ ہو رہی ہے، اس کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، اس کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ اس وقت یہ مس نمبر ہے کہ یہ کوئی الیکشن ایئر بجٹ ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک دس از این الیکشن ایئر بجٹ۔ الیکشن ایئر جب آئے گی تو اس وقت وہ بجٹ بنے گا، اس وقت تک آپ کے پاس اور بھی گروتھ اپرچونٹیز خاصی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے سر، ذرا ساتھ رہے گا۔ باسی صاحب، یہ
عام آدمی والی بات کیونکہ آپ کی طرف سے بھی پہلے کی گئی، اب حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کا اتنا فوکس ہے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ یہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ یہ بجٹ آیا ہے یا جہاں پر جو ہے وہ اتنی بات ہو رہی، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں رحمان اظہر صاحب کے پاکستان میں خوشحالی آئے، پاکستان میں بہتری آئے، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، تو کون خفا ہوگا اور کون یہ بات ہے اسے بڑے خوش دل سے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھنا یہ صرف اس بات کو ہے کہ بجٹ کی فگر کو میں بھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو اس پہ تو باتیں کی جا سکتی ہے بڑی، لیکن میں ابھی پہلے جو میں نے اسٹیبلش کی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات آئی ہیں، جو 300% سے 400% سے زیادہ مہنگائی دوائیوں میں آئی ہے، روزمرہ کی چیزوں میں آئی ہے، پیٹرولیم پرائسز میں آئی ہے، سوئی گیس کی قیمتوں میں آئی ہے، کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تو کوئی چیز خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بل دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی انکم بالکل ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، اس نے تو گھر میں جو ہے وہ ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ کیا اس بجٹ سے کوئی مہنگائی میں کمی آئے گی؟ کیا اس بجٹ سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئے گی؟ کیا اس بجٹ سے لوگوں کو کوئی نوکریاں ملنا شروع ہو جائے گی؟ کیا اس بجٹ سے جو آسمان کی طرف قیمتیں پہنچی ہیں اس میں کوئی تھوڑی سی کمی آئے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کے وزراء صاحبان کہہ رہے ہیں مسلسل تواتر کے ساتھ۔ اور اگر مشق کی معاشی حالات بہتر ہوتے تو یہ ہر بجٹ سے پہلے ایک وزیر کو کیوں ہٹاتے؟ یہ فگر ضرور حفیظ شیخ کی صاحب کی بجٹ کی پوسٹ بجٹ آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں، اسد عمر صاحب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس دیکھ لیں، اور اب ترین صاحب کا تو مسئلہ بھی ذرا میں نے پہلے بیان کیا کہ مختلف اس لیے ہے کہ انہوں نے اب چونکہ اس پولیٹیکل اس میں داخل ہونا ہے، سینیٹر بننا ہے، ظاہر حکومت کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی، وہ اس پوزیشن کو ریٹین نہیں رکھ سکیں گے، لیکن میں ان کی وہ باہر بات مانتا ہوں جو 4 ہفتے پہلے انہوں نے کہی تھی، جو 4 ہفتے پہلے انہوں نے اس ملک کی بجٹ کی صورتحال دکھائی تھی، جو 4 ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریکلچر معاہدے کر لیے، وہ پاکستان کے لیے نہ صرف اب مشکلات میں فیوچر کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کریں گے۔ میں کس کی بات اب تو باسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئی ایم ایف کو نہ کریں۔ میں چودھری منظور صاحب آپ کا بھی سر اعتراض تھا، وہ یہ سلمان شاہ صاحب کی بھی بات آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم تو بڑا فوکس ہے کہ ابھی اس سے غریب آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ چودھری منظور صاحب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی آ رہی آواز، میری آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جی۔ چودھری صاحب سلمان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، کیا بجلی کی قیمتیں بجٹ میں بڑھائی گئی ہیں کبھی پاکستان کے اندر؟ یا یہاں پہ یہ دونوں آن دا ریکارڈ کہہ دیں کہ آئندہ پورے سال میں بجلی کی قیمتوں میں اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا مطلب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ لیویز بہت کم ہے، ہم لیویز بڑھائیں گے؟ اس میں ہڈن جو ٹیکسز ہیں وہ 1200 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں اس بجٹ کے اندر، اور ابھی سورس نہیں بتایا گیا۔ اگر سورس نہیں بتایا گیا تو آپ لوگوں پہ شفٹ کریں گے۔ میں ذرا یہ بجلی کی قیمت کی بات ہو رہی ہے تو اور یہ کتنی بڑھا سکتے ہیں؟ 1 منٹ ذرا مجھے دیجیے گا۔ یہ 50 یونٹ تک 2008 میں 1 روپیہ 4 پیسے تھی، 13 میں 1 روپیہ 87 پیسے، 18 میں 4 روپے اور 21 میں بھی 4 روپے، 51 سے 100 تک 3 روپے 8 پیسے، 13 میں 4 روپے 45 پیسے، 18 میں 9 روپے 17 پیسے، اب 13 روپے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے 101 سے 200 تک یونٹ 4 روپے 8 پیسے تھی، 4 روپے 45 پیسے ہوئی، 10 روپے 97 پیسے، اب 20 روپے کا یونٹ ہے۔ اور اسی طرح سے 201 سے 300 تک ذرا دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اور اسی طرح سے 300 سے 301 سے 7 تک دیکھیں، اس وقت 25 روپے بجلی کی قیمت ہے۔ اچھا یہ آپ ایک منٹ دیں ذرا، میں یہ بجلی والے ہی جواب لے لوں۔ میں چوہر صاحب ذرا 1 منٹ دو نا، ذرا بجلی پہ پہلے کر لینا، بجلی کا جواب میں لے لوں سلمان شاہ صاحب۔ سلمان شاہ صاحب آج یہ شوکت ترین نے بھی کہا منی بجٹ نہیں آئے گا، کیا گارنٹی ہے کہ بعد میں بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ کریکٹیو میئرز کے نام پر جو ہے وہ ہم کوئی اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے؟ کیا یہ گارنٹی دیں گے اپوزیشن کو؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا جو دور چلا ہے پاکستان میں، یہ ڈائریکٹلی ہماری بینکرپسی جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ 100 روپے کا جو ڈالر تھا وہ 160 روپے پہ گیا ہے، اور وہ آئی ایم ایف پروگرام اس وقت ہوا ہے جب آپ بالکل بینکرپٹ تھے، اور اس وقت آپ کو روزانہ میں بتا رہا ہوں $100 ملین کی شارٹیج روزانہ تھی،
اور آپ کے 2 مہینے میں آپ کے ریزروز ختم ہو رہے تھے، اور اس حالت میں آپ کو ڈی ویلیویشن کرنی پڑی، آپ کے اوپر فورس کی گئی ہے ڈی ویلیویشن، اور اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی نظر آ رہی ہے آپ کو ہر طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رورل اکانومی میں جو اس وقت آپ نے پرائسز دی ہیں ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے، اس میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ رورل اکانومی میں وہ وائبل ہوا ہے، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے قیمتیں جو ہے نیچے نہیں آتی، پھر گندم کی قیمتیں اوپر رہتی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا جو گندم کی پرائس ہے وہ... سر بجلی والے کا وہ بتا دیں، بجلی والے کا بھی جواب دے دیں، مجھے ایک بریک پر جانا ہے۔ بجلی میں بھی آپ دیکھیں کہ بجلی میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت مہنگی کیپیسٹی پہ آپ نے ہر کام کیا ہوا ہے، اور اس پہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھائیں۔ وہ گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم بڑھا سکتے، اس وقت ہم اکانومی کو گروتھ فیز میں لے کے آئے ہوئے ہیں، اگر ہم یہ نرخ بڑھائیں گے تو یہ گروتھ جو ہے اس متاثر ہوگی۔ تو آپشن یہ ہے کہ آپ اگر اس میں کوئی قابو پا کے چوری کو روک سکتے ہیں، ریسیویبلز بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے ٹرانسمیشن لائنز میں جو لاسز ہیں ان کو کم کریں، ڈسٹریبیوشن میں کم کریں، تو اس سے تھوڑا بہت ٹھہراؤ آ سکتا ہے۔ اس کے اوپر ٹرائی کرنا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اگر... چلیں سر، امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ رائٹ، سلمان شاہ صاحب تھینک یو سو مچ۔ میں اعجاز چودھری صاحب یہ زراعت والی بات پہ اور اوورسیز کا وہ جو ووٹنگ رائٹ ہے اس پر آ کر جو ہے وہ واپس ہم آئیں گے اپنی ڈیبیٹ پہ، اعجاز چودھری صاحب سے جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ میں ایک بریک لے رہا ہوں مختصر سی، اس کے بعد واپس آتا ہوں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ حکومت کا دعویٰ کہ زراعت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور جو اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی ہے اس پر وہ قابو پا لیں گے۔ اعجاز چودھری صاحب، جو چودھری منظور صاحب نے اور جاوید عباسی صاحب نے سوال پوچھے، کیا واقعی یہ جو زراعت کو جس طرح سے فکس کرنے کا آپ کا ارادہ ہے اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی کا، اصل تو دیکھیں مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے، یہ آڑتی کا نظام جو ہے وہ اس کو بدلنا، سٹوریجز وغیرہ جو ہے وہ کسان کو سپورٹ دینا، یہ ہو جائے گا سر؟ بہت لانگ ٹرم پلان تو نہیں آپ نے بنا لیا؟ انشاءاللہ اصل میں بجٹ بھی 1 سال کا ہے اور وہ پلان بھی 1 سال کا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ ہو جائے گا، آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 90% جو کسان ہیں نا، ان کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک بلا سود قرض دیا جائے گا، اور اس میں وہ 1.5 لاکھ ایک فصل کے لیے لے گا، 1.5 لاکھ پھر دوسری فصل کے لیے لے گا، جس کی وجہ سے میں منظور صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آڑتی کا فیکٹر ہے نا، وہ جو منفی ہوگا بالکل ختم نہیں ہو سکتا، وہ برقرار رہے گا، لیکن وہ جو ادھار اس سے اٹھاتا تھا اور اس کے نتیجے میں 400-500% ہر چیز کو مہنگا کر دیتا تھا، اب فارمر کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ان پٹس بھی حاصل کر سکے گا اور پھر اپنی فصل کو بیچ کر وہ اس کی ادائیگی بھی کر دے گا۔ اگر آپ کے 90% پاکستان کے اندر کسان یہ بلا سود قرض حاصل کر لیں گے تو مجھے بتائیے کہ ہماری زرعی معیشت میں جو پہلے ہی بہتری آ چکی ہے۔ چوہدری منظور صاحب چونکہ خود کسان ہیں اور ایک ایسے ضلع سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک ایک کسان کو منافع ہوا ہے اس کی فصل کا، چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اسی طرح جو گھروں کے بنانے کا 20 لاکھ کا ہدف ہے، 3 لاکھ روپیہ اس میں گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے اور پورا قانون بن گیا ہے، وہ بینکس اویلیبل ہوں گے جن سے لوگ آسان قرضے لیں گے۔ لیکن ایک فکرہ مہنگائی پہ اور ایک بجلی پہ۔ بجلی تو چودھری منظور صاحب نے اس کا ڈول ڈالا تھا جسے آئی پی پیز کہتے ہیں یا آر پی پیز کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آن ریکارڈ جو کہتے تھے یہ کرپشن کا راستہ ہے، مسٹر 10% کا راستہ ہے، جب وہ خود تشریف لائے انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں اضافہ کر دیا، اور آج ہم ایک ایسے یعنی شکنجے میں کسے ہوئے ہیں کہ مسلسل اس میں ہم کچھ کریں نہ کریں یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جانا ہے۔ یہ تو آپ
क्रेडिट दें पीटीआई की गवर्नमेंट को जो IMF को रोक रही है कि एजाज चौधरी साहब ये जो किसान वाली बात है, मैं जरा सलमान शाह साहब बिजली पे करते हैं सर बात। एक मिनट किसान वाली चीज का मैं जरा, सलमान शाह साहब ने जिम्मेदारी नहीं ली, मैं बैसियत पीटीआई के वर्कर के जिम्मेदारी लेता हूं कि इंशाल्लाह हम निर्ख बिजली के नहीं बढ़ाएंगे और हम इसको देखें ना सस्टेनेबल। ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप SMEs बड़ी अच्छी बात है, ये सियासी बंदा ही अमेज़न के साथ जिम्मेदारी ले सकता है। आप जब क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे, SMEs जब क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे तो आपको अमेज़न की सहूलत मौजूद है, आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। ये है असल में सस्टेनेबल जो इकोनॉमी। मैं सर जरा किसान वाली चीज पे वापस आ जाऊं। मैं चौधरी मंजूर साहब आसन इकबाल भाई का जवाब नहीं लेना, आसन साहब का जवाब नहीं लेना, वो बड़ा जरूरी है। रहमान भाई, आसन इकबाल साहब सर उस पे आता हूं, एक मिनट ठहर जाना सर, एक मिनट ठहर जाए। अब चौधरी मंजूर साहब किसान खुश नहीं है, वो कह रहे हैं पैसे मिल रहे हैं। देखिए नहीं देखिए, मैं ये कहता हूं, मैंने ये कहा कि कंपैरेटिवली कीमतें सस्टेन रही। मैं जो बात मानने वाली है, मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं बस जरूर मानूंगा। नून लीग के दौर में बहुत बुरा हाल था, लेकिन अच्छा उसमें अगर 1400 रुपए मन मक्की बिक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर बात आज के प्रोग्राम में जरूर करनी, वो ओवरसीज के वोटिंग राइट्स वाला मामला है। जावेद अब्बासी साहब, वेरी ब्रीफली सर, क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप इसकी, और वोटिंग की बजाय मखसूस नशिस्तों की बात इस पे जो है वो आपकी पार्टी ने आज क्यों की? देखिए जी, ओवरसीज वोटिंग का मामला जो है वो बड़े अच्छे से डिस्कशन कर रहे थे। हमने इनको काफी एडवाइस किया है, हमने कहा था कि मेहरबानी करके अगर आपने कोई ऐसा लॉ बनाना है और उनको अलाउ करना है, और ये पहले भी एक कमेटी बनी थी आपके अंदर, उसका मैं भी मेंबर रहा हूँ, बड़ी डिस्कशन हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, अब्बासी साहब आपकी ऑडियो मेरा ख्याल है, लेट्स जस्ट गेट योर दूसरे शहर में। अच्छा नहीं, एक रिक्वेस्ट से ये तो ये लॉ लेके आए थे, ये नेशनल असेंबली में डिस्कस होने देते, इन्होंने बुलडोज किया है। अच्छा नहीं होती ताकि तमाम डिस्कशन हो जाती और फिर को मौके अख्तियार हो जाता। लेकिन अगर हुकूमत असेंबली के अंदर लॉ को डिस्कशन नहीं करने देगी, बात नहीं करने देगी, तो फिर इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। इनको चाहिए कि ये जी चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब करके पार्लियामेंट बनाए, वहां डिस्कशन। असल में पीएम, ठीक है अजहर भाई, PMLN ने तो पीटीआई की गवर्नमेंट को बात कर लेते हैं, बातचीत करके सितंबर 2020 से, सुन ले मेरी बात, ये हम कह रहे हैं ना बिल बुलडोज कर दिया है, ये तो सितंबर 2020 से, बल्कि पहले दिन से पीटीआई की हुकूमत को बुलडोज कर रहे थे। अगर थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का सेनर और पॉलिटिकल विजन ना होता तो ये तो जी सारा पूरे मुल्क को तबाह करना चाहते थे, इसलिए इनको नहीं पता। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मुझे ये बताइए, आसन इकबाल साहब का आपने यहाँ पर क्लिप सुनाया, मेरा भाई है वो, मैं उनसे ये पूछता हूँ, आप कहते हैं पाकिस्तान के शहरों का नाम लेके कि पेरिस में बैठे हुए पाकिस्तानी को क्या पता है। आसन साहब, अगर आपको लाहौर और नारोवाल बैठे हुए पूरी दुनिया के मामलात का पता है तो दूसरों को अपने आप से कम कभी रेट नहीं करते, कभी अपने वोटर की तौहीन नहीं करते, कभी पाकिस्तानी की तौहीन नहीं करते। और हमें पता होना चाहिए कि जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने जनाब। चले, मेरे पास टाइम कम है, मैं चौधरी मंजूर साहब यहां से जाकर